शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हौली मुस्लिम प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 29 रबीउल है, 5 नवंबर है और पीर का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सफर में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वापस। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। कुरान करीम में जहाँ जहाँ पर जा बजा चुके अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उन तमाम जहां पर भी जिस हवाले से भी जिक्र हुआ है उसको एक सिलसिले के साथ, एक तसलसल के साथ आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सूरह अल बकरा के ऊपर हमारी गुफ्तगू हो रही है और हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजू को आगे बढ़ाने के लिए आपकी जानी पहचानी शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नचवी साहब नजफ अशरफ इराक से क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलामत रहें। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। क़िबला, थोड़ी सी तबीयती गुफ्तगू हो जाए ताकि अपने प्रोग्राम में जहाँ पर हम पिछली नशिस्त में जहाँ पर गुफ्तगू को रोका था उससे अपने प्रोग्राम को मुतसिल कर सकें कि लोगों को नेकी का हुक्म देना और उस पर खुद अमल न करना, इस हवाले से कुरान में क्या हुक्म है, क्या फरमाता है कुरान? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बअदु, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अत्तअमुरूना अनफुसकुम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सूरह बकरा की बिस्मिल्लाह के बाद 44 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि क्या आप लोग दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। अल्लाह अकबर। इक़दार है अल्लाह के लिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों को एक तंबीह की है कि हर वो इंसान, चाहे वो आलिम दीन हो या गैर आलिम दीन हो, क्योंकि वो मुकल्लफ है, जो भी आकिल और बालिग है उस पे खुदा की तरफ से दीन के अहकाम लागू होंगे। और हर उम्मत में ऐसा रहा, हर ज़माने में कोई खुदा की तरफ से नुमाइंदा रहा। लिहाजा जब इंसान आकिल है तो बुराई से रोकना है और अच्छाई की तरफ बुलाना है। सबसे पहला जो मौसर तरीन ज़रिया इंसान अपनी सीरत से, अपने अमल से लोगों को हक की तरफ बुलाए, नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। और उसके बाद का मरहला है कि ज़बान से भी ऐसा करे। ये शरीयत में सारी चीज़ें इनको बयान किया गया। लेकिन बाज़ लोग आमतौर पे, चाहे वो उलमाए दीन हो या गैर उलमाए दीन हो, अक्सर देखा ये जाता है बहुत सारे लोगों में कि वो खुद तो अमल नहीं करते नेकी के ऊपर, लेकिन दूसरों को अच्छा और बुरा कह रहे होते हैं। और ये हमारी अमूमी लाइफ में मौजूद है कि अक्सर सही। लोग जो हैं वो दूसरों की बुराइयां उनको नजर आती हैं, उनके बारे में फौरन वो रिएक्शन भी लेते हैं और खुद अपने आप को नहीं देखते कि हमें सबसे पहले अपनी भी इस्लाह करनी है। मासूम तो अल्लाह वही अकबर। हस्ती हैं, हाँ। लेकिन इंसान जो गैर मासूम है उसे कमाल की तरफ आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन जो है, खुदा ने इंसान को बेहतरीन तरीका बताया है कि अपने आप को भी नेकियों की तरफ मुतवज्जे करो और बुराइयों से रोको। और बाज़ रिवायात में ये मिलता है कि कुछ लोग उस गंदी मक्खी की मानद है, नऊज़ुबिल्लाह, के जो लोगों के पूरे जिस्म को छोड़ के, मक्खी जो है वो गंदी जगह पे जाके बैठ जाती है और पूरे जिस्म को छोड़ देती है। इसी तरह बाज़ लोगों की नेचर होती है कि वो लोगों की तमाम अच्छाइयों को भूल जाते हैं, तमाम अच्छाई जो कोई एक आध कोई अगर उनसे बुराई को, गलती को खता हुई है तो उसी पे जाता है। इस हवाले से खुदा ने एक इंसानियत की हिदायत के लिए एक ऐसी नसीहत जो क़यामत तक के लिए है। लेकिन इसी आयत के ज़िम्न में जो वो भी आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम से सलाम अल्लाह सल्लल्लाहु जो बड़े थे, जो सरदार थे, उन्होंने ज़ईफ़ लोगों के मालों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और उनमें से चाहे उनकी विरासत की सूरत में या बाकी अमाल थे,
اور یہ بھی ان بڑوں نے کہہ دیا، اس امت کے بڑوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ ہم رسول خدا کو قتل کر دیں گے، آخری رسول کو۔ اور جب انہوں نے یہ سارے پلان بنا لیے، لیکن خدا نے رسول خدا سے ان کی شر جو ہے اس کو دور رکھا، تو ان بڑوں نے کہا کہ انتم فعلتم واخذتم اموال ہؤلاء۔ ہاں، تو رسول خدا نے ان جو کچھ قبیلوں کے، کچھ حکومتوں کے، کچھ قوموں کے بڑے تھے، ان سے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں نے ضعیف لوگوں کے اموال کو حاصل کر لیا ہے، اخذ کر لیا ہے، اور یہ آپ کے پاس ابھی تک موجود ہیں۔ تو ان لوگوں نے انکار کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم نے اللہ علیہ ملائکہ وسلم۔ کو حکم دیا کہ ان اموال کو پیش کیا جائے جو انہوں نے لوگوں کے، ضعیف اور کمزور لوگوں کے اموال کے اوپر قبضہ کر لیے، اور اللہ یہ اب اکبر، ماننے سے بھی منکر ہیں۔ اور جب منکر ہے، صحیح۔ ملائکہ نے وہ اموال پیش کر دیے، تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے اعتراف کر لیا اپنی غلطی اور گناہ کا، اور کچھ لوگ پھر بھی اپنی اس ضد پہ اڑے رہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور رسول خدا کی رسالت کا اقرار کیا، اور انہیں ان کے سبحان بارے اللہ۔ میں یہ جملے کہے کہ افضل الانبیاء میں سے ہیں، سب سے افضل ہیں، اور آپ کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے وسیع ہیں، اجل ہیں، اکمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی سبحان جو ہم اللہ۔ کرتے تھے اس کے بارے میں ہمیں متنبع کیا۔ اگر ہم توبہ کر لیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا۔ جو کچھ لوگ انہوں نے حقیقت کو دیکھا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی فرمایا اللہ اگر علیہ آپ سچی توبہ وسلم۔ کر لیتے ہو تو انتم رفقاؤنا فی الجنان، کہ پھر تم لوگ ہمارے ساتھی ہوگے جنتوں میں، وفی دنیا فی دین اللہ اخواننا، اور دنیا میں اللہ کے دین میں آپ لوگ ہمارے دینی بھائی بھی قرار پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ وَيُوَسِّعُ اللَّهُ تَعَالَى أَرْزَاقَكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے رزق میں وسعت بھی دے گا تمہاری توبہ دے کی گا۔ وجہ سے۔ وَتَجِدُونَ فِي مَوَازِ أَمْوَالِكُمْ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْكُمْ أَضْعَافَهَا، اور یہ جو اموال غریب اور مسکین مظلوم لوگوں کے واپس آپ لوگوں سے لیے گئے، تمہارے ایمان لانے کے بعد خدا تمہیں اس سے کئی گنا جو ہے وہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا سبحان اللہ۔ وَيَنْسَى اللہ اکبر۔ هَؤُلَاءِ الْخَلْقِ فَضِيحَتُكُمْ حَتَّى لَا يَذْكُرُهَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ، اور یہ جو تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ ضعیف لوگوں کے مالوں کو چھپایا ہوا تھا، اب سامنے آ گئے، سب کو پتہ چل گیا، تو اس تمہاری جو رذیلت تھی اس کو بھی خدا لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دے گا۔ تو اس کا ایک کنسیپٹ اور میسج یہ بھی یہاں سے جا رہا ہے کہ اگر انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو خدا لوگوں کے ذہنوں سے اس بندے کے بارے میں اگر کوئی منفی کوئی کام ہوا ہے اس سے، وہ بھی خدا اس لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیتا ہے۔ تو یہ مٹا دیتا پروردگار ہے، کی سبحان خاص اللہ۔ رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا ریوارڈ ہمیں دنیا میں بھی مل رہا ہے، آخرت میں بھی ملنے والا ہے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ لا وحدہ۔ شریک لہ وان، اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وصفیہ وخلیلہ، وان علی اخوک ووزیرک والقیم بدینک والنائب عنک، اور آپ کے بھائی علی جو ہیں وہ آپ کے وزیر ہیں اور آپ کے دین کے لیے مددگار ہیں اور آپ کے نائب بھی ہیں۔ وَهُوَ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ ہارون ومن موسیٰ، ابھی موسیٰ، اور جیسے سبحان کہ اللہ۔ یہ حدیث رسول اسلام کی معروف ہے، تو ان لوگوں نے بھی اقرار کیا کہ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی علیہ وہی السلام، اللہ صلی منزلت ہے اللہ آپ کی بارگاہ میں جیسے جناب ہارون کا مقام تھا جناب موسیٰ کی بارگاہ میں۔ وسلم۔ الا نہ سبحان لا اللہ۔ نبی بعدک، مگر کہ آپ کے بعد نبی نہیں ہے۔ فقال ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیضا انتم المفلحون، اگر ایسی گواہی آپ دے رہے ہو توحید کی بھی، رسالت کی بھی، اور علی ابن ابی طالب کی وصایت اور وزارت کی، تو آپ لوگ کامیاب ہونے والے ہو۔ یہ تھا اس پوری آیت کی تعویل میں جو خلاصہ امام علیہ السلام کے فرمان سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ لوگوں کو حکم جو لوگ دیتے ہیں اور اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے، اس کے اوپر قبلہ نے تفصیل کے ساتھ ادلہ قرآنی سے جو ہے وہ اس کو مزید
کھولا ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس کو سامنے رکھا ہے کہ جو نیکی پر عمل کرتے ہیں ان کی کتنی فضیلت ہے، اور جو لوگ حکم دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کرتے، ان کے بارے میں کلام پاک میں پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس گفتگو کو ناظرین مزید تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، اور صبر اور صلات سے قبلہ اصل مراد کیا ہے، کیونکہ قرآن کے اوپر حجابات در حجابات ہیں، جس طرح سے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ 70 حجابات ہیں، تو اس کے مزید اگر ہم اس پر کچھ کہیں سے ہم کو اس طرح سے مل جائے کوئی حدیث، کوئی قول معصوم جو کہ اس کے جو اصل معنی ہیں اس تک ہم پہنچ پائیں، تو قبلہ ہمیں رہنمائی فرمائیں صبر اور صلات سے حقیقی مراد کیا ہے۔ جی، اسی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر سے اور صلات سے، صبر اور نماز سے مدد لو، اور یہ بہت وزنی اور گراں قدر ہے، مگر جو خشوع کرنے والے لوگ ہیں ان پہ گراں قدر نہیں ہے۔ تو اصل میں اس آیت کے ضمن میں ایک تو ظاہر آیت ہے، جیسے کہ خود خدا نے فرمایا کہ اگر آپ پہ مشکل ہے تو صبر سے مدد لو، نماز سے مدد لو، تو اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، تو اس کا معنی ہے جو چیز خدا کی اجازت اور حکم سے ہو، اس غیر خدا سے مدد لینا وہ خدا ہی سے مدد ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ ایک تو بہت بڑے شبے کا ازالہ ہے اسی آیت کے اندر، اور دوسری جو آپ نے بات کی باطن ہیں، کچھ حجابات ہوتے ہیں جو باطنی باتیں ہیں آیات کی، ان کو بھی ائمہ نے ظاہر کیا ہے، چونکہ خدا کی طرف سے ظاہر انہیں کیا علم عطا ہوا ہے قرآن کے بواطن کا بھی، رسول خدا کے صحیح ذریعے سے بھی۔ تو فرماتے ہیں کہ بہت ساری روایات جو مختلف تفاسیر میں اگر ہم دیکھیں تو صبر سے مراد روزہ بھی لیا گیا ہے کہ روزے سے مدد لو۔ روزہ یقیناً انسان کے تقوی میں اضافہ کرتا ہے، جب تقوی میں اضافہ ہو جائے تو قرآن فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے خدا اس کے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہاں سبحان سے اسے اللہ، رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گمان بھی نہ تقوی ہو، اللہ، حاصل ہوتا ہے روزے سے، تو سبحان اللہ۔ روزے کے ذریعے سے صبر ہوا، اور صبر جو ہے اور روزے کے ذریعے سے جب ہوا تو کئی خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح صبر سے مراد رسول خدا کی ذات بھی روایات میں مراد لی گئی ہے، اور صلات سے مراد جو باطنی تعویل کی صورت میں ہے، صلات سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا ان کی ولایت مراد لی گئی ہے۔ لہذا خدا یہ کہہ رہے کہ رسول خدا کے ذریعے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے جو ہے آپ لوگ مدد لو، اور یہ جو مدد ہوگی یہ خدا ہی کی طرف سے مدد ہوگی، اور یہی چیز بہت وزنی ہے، گراں قدر ہے، بلکہ معصوم سے پوچھا گیا کہ سبحان خدا اللہ۔ نے دونوں کو گراں قدر کیوں نہیں کہا، کہ صبر کو بھی اور صلات کو بھی؟ تو امام نے صلات کو بھی فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کا رسول خدا کو ماننا گراں قدر نہیں ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی ولایت کو ماننا گراں قدر ہے، اور اس کے اوپر بڑا وزنی اور بوجھل ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے مفرد کی ضمیر اور نماز کی طرف لٹائی، اور اس میں مصداق علی ابن ابی طالب ہیں کہ علی کی ولایت جو ہے وہ بہت سارے لوگوں پہ وزنی اور گراں قدر ہے اور ثقیل ہے، ان سے برداشت نہیں ہوگی، مگر جن کے دلوں میں خشوع اور خضوع ہے اور وہ متواضع صحیح، لوگ ہیں انکساری کے عالم میں، ایسے لوگوں کے لیے علی کی ولایت ماننا جو ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اسی ضمن میں جو ہے کچھ اور روایات بھی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ امام علیہ بسم السلام اللہ بسم فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ صلی سبحانہ و اللہ تعالی نے تمام کفار کو یہ حکم دیا کہ صبر اور نماز سے مدد لو، اور صبر کس چیز کے بارے میں تھا؟ ان الحرام علی تعدیت الامانات، کہ جو آپ کے پاس امانتیں ہیں انہیں لوگوں کو ادا کر دیا جائے اور حرام سے بچا جائے، اس بات پہ صبر تھا۔ وَبِالصَّبْرِ عَنِ الرِّيَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ، اور اس بات کا بھی حکم تھا کہ جو تمہیں باطل حکومتیں ملی ہیں، جو باطل ریاستیں ہیں، وہ بھی ان کو بھی چھوڑ دو، یعنی حق کے ذریعے سے حکومت لو، باطل طریقے سے ریاست اور حکومت نہ لینا، اس سے بھی صحیح، صبر کا حکم ہوا تھا۔ سب قبلہ کال ڈراپ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے کنٹینیو رکھیں آپ قبلہ، دوبارہ آپ آتے جی، ہیں تو آپ کو شامل کریں وَعَلَى گے، تھوڑا سا الْاعْتِرَافِ ہولڈ فرمائیں۔ لِمُحَمَّدٍ بِنَبُوَّتِهِ وَلِعَلِيٍّ بِوَصِيَّتِهِ، اس بات کا خدا نے حکم دیا تھا کہ رسول اسلام آخری رسول کی نبوت کو قبول کر کے
اور علی ابن ابی طالب کی وصیت اور قبول کر کے جو ہے صبر کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ عَلَىٰ خِدْمَتِهِمَا، اسی طرح جو ہے صبر سے کیسے مدد لو کہ رسول خدا اور علی مرتضیٰ کی خدمت کر کے صبر کے ذریعے سے مدد لو۔ اس میں بھی صبر ہے، جب ان دونوں ہستیوں کے اقوال کی، ان کے فرامین کی انسان پیروی کرتا ہے تو یقیناً اس وقت بھی اسے جو ہے وہ صبر کا مرحلہ نصیب ہوتا ہے۔ وخدمت من یامرانکم بخدمت ہی علی استحقاق الرضوان والغفران، کہ اگر تم غفران اور رضوان تو جس کی خدمت کے یہ دونوں ہستیاں حکم دیں، مومنین کی، سبحان اللہ، انسانیت کی خدمت، اللہ، دین کی خدمت، جس کی خدمت کا حکم دیں اس پہ بھی آپ لوگ عمل کرو۔ وَدَائِمْ نَعِيمِ الْجَنَان فِي جَوَارِ الرحمن ومرافقت خیار المومنین، تو یہ سارے اگر آپ لوگ کرو گے، ان چیزوں پہ صبر کرو گے تو آپ لوگوں کو ہمیشہ کی جنتیں، ان میں نعمتیں ملیں گی پروردگار رحمان کے جوار میں، اور مومنین جو نیک مومنین ہیں ان کی صحبت ملے گی۔ بتمتع بالنظر الی غرۃ محمد سید الاولین والآخرین، اسی طرح آپ لوگوں کو رسول خدا جو آخرین و اولین کے سردار ہیں ان کی زیارت جنت میں نصیب ہوگی۔ یہ ساری نعمتیں صبر پہ ملنے والی ہیں۔ وعلی سید سبحان اللہ، الوسیین وسعادت الاخیار المنتجبین، اسی طرح اللہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اوصیاء کے صلی اللہ علیہ سردار وسلم، ہیں ان کی زیارت بھی جنت میں نصیب ہوگی۔ فإن ذلك اللہ، اقر لعیونکم واتم لسرورکم، اس سے تمہاری خوشی دوبالا ہو جائے گی اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ وَأَكْمَلُ لِهِدَایَتِكُم مِّن سَائِرِ نَعِیمِ الْجِنَان، اور اسی طرح تمہیں جو ہے ہدایت بھی وہ تمہاری کامل ہو جائے گی اگر آپ لوگ ان چیزوں کے اوپر صبر کرو، مصائب کے اوپر، سبحان اللہ، رسول خدا اور علی کی جو ہے وہ ان کی وصایت اور علی رسول خدا کی نبوت کے قبول کرنے اور ان کے حکم پہ عمل کرنے کی صورت میں۔ اور پھر فرمایا وَاسْتَعِينُوا أَيْضًا بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، 5 نمازیں پڑھ کے بھی مدد لو۔ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ عَلَىٰ قُرْبِ الْوُصُولِ إِلَىٰ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، محمد و آل محمد پر درود بھیج کر جنتوں کی نعمتوں تک پہنچنے اور ان کے قریب ہونے کے لیے ان پر سبحان درود اللہ، بھیج کر بھی جو ہے وہ مدد لو۔ وَأَيْضًا إِنَّ هَٰذِهِ الْفِعْلَ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَمِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ الطَّيِّبِينَ وَالْإِنْقِيَادِ لِأَوَامِرِهِمْ، ان کے حکم کی پیروی کرو، وَالْإِيمَانِ پیروی کرنا، بِسِرِّهِمْ سبحان اللہ، وَعَلَانِيَتِهِمْ، اسی طرح ان کے راز جو ہیں، ان کے جو باطنی باتیں ہیں اس پہ بھی ایمان لے آؤ، جو وہ ظاہر کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں اس پہ بھی ایمان لے اس آؤ۔ پہ بھی بلکہ مانا، بہت ساری اور روایات میں بھی یہ بات ہے، زیارت جامعہ کبیرہ میں بھی ہے اور زیارات میں صحیح۔ اچھا، درود درود جو کا درود جو بھیجا جا رہا ہے، باطن ہے۔ درود جو بھیجا جا رہا ہے، درود جو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی بطرا نہ ہو، وہ بھی مکمل درود ہو۔ لوگ درود بھیجتے ہیں مگر اس کو وہ بھی آدھا منقطع شدہ۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، جیسے کہ بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول خدا ہم، نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، کہ میرے اوپر دم ہم، بریدہ صلوات نہ بھیجو۔ تو صحابہ نے ہم، پوچھا یا رسول اللہ دم بریدہ صلوات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے اوپر تو درود بھیجو لیکن میری اولاد اپنا آل کے اوپر درود نہ بھیجو، یہ ہے دم بریدہ صلوات، یہ مجھے قبول نہیں ہے، اس سے منع فرمایا رسول خدا نے۔ اور اس کے صحیح، بعد جو ہے یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے وَتَرْکَ مَعَارْضَتِهِمْ بِاللِّمَا وَكَيْفَ، اسی طرح جو ہے ان اہل بیت کا، محمد و آل محمد کی مخالفت نہ کرو، ان کے آگے سے جھگڑا اور ان کے سامنے ایسے اعتراض یعنی والی آپ دیکھیے باتیں نہ کرو۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے صلی سلم کر دیا ہے، کہیں سے وعلی زبان پر نہ آئے، نہیں معلوم کہ زبان چپک جاتی ہے، تالو سے کیا ہو جاتا ہے، آل کا لفظ منہ پہ نہ آئے۔ تو یہ اس وجہ سے میں نے سوال کیا کہ ویسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ نبی کریم کا ارشاد آپ پیش فرمائیں گے انشاءاللہ، اور جس طرح سے آپ نے پیش کیا۔ جی بالکل صحیح آپ نے متوجہ کیا، جزاکم اللہ خیر۔ جی یہی تقریباً خلاصہ تھا اس آیت کا جو میں نے آپ کی خدمت ہم، میں عرض کر ہم، دیا فرمان کی شکل میں۔ بالکل صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں قبلہ، کن لوگوں کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بعض جگہ پر یہ بھی بتایا گیا کہ روز محشر کچھ گروہ ایسے ہوں گے جن کو فرشتے ہانک رہے ہوں گے، جس طرح سے ریوڑ کو ہکا کے لے جاتے ہیں، اس طرح سے وہ روز محشر در بدر پھر رہے ہوں گے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ تو کن لوگوں کی شفاعت کرنے والا
کوئی ہوگا نہیں وہاں، یہ کون لوگ ہیں قبلہ؟ جی آپ کی بات تقریباً ایک روایت کی طرف آپ یقیناً متوجہ ہیں، جس میں بہت سارے یعنی مصادر طرفین میں روایت ملتی ہے کہ حوض کوثر پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آنے کی کوشش میں ہوں گے اور فرشتے انہیں ہٹا رہے ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ رسول خدا لوگوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہ یہ تو میرے ساتھی تھے، فلاں تھے، تو اس وقت فرشتے کہیں گے اور پروردگار کی طرف سے یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بعد، یقیناً آپ کو علم ہے لیکن وہی ایک پروردگار کے سلسلے سے آپ بات کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے کون سا علم کیسے کیسے ہم تک پہنچے، اور فرشتے کہیں گے انہوں نے آپ کے بعد تبدیلیاں کی، انہوں نے آپ کے بعد جو ہے دین میں خرابیاں کی، لہٰذا ان کو شفاعت ہاں نہیں ملے گی۔ وہ تو ایک روایت جو آپ بیان کر رہے ہیں طرفین کے مصادر میں مل جائے گی، لیکن یہاں پہ میں ایک آیت کے ضمن میں بات کرنا چاہتا ہوں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا بسم اللہ۔ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان دوسری جان کے لیے جزیہ یا فدیہ یا اس کا عوض نہیں بنے گی، ولا یقبل منہا شفاعتن، اور اس جان ولا یوخذ منہا عدل، عدل سے یہی مراد فدیہ ہے کہ کوئی اور اس کی جگہ لے لیا جائے تو یہ بھی اس سے قبول نہیں ہوگا، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت کے کہ روز قیامت سے ڈرو جو خدا نے کہا ہے، اے لا تدفع عنہا، اے لا تدفع عنہ عذابا قد استحقت ہو عند النظر، کہ موت کے وقت جو ہے انسان کے اوپر کوئی ایسا عذاب بعض لوگوں پہ آتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا جب وہ عذاب کا مستحق ہو جائے، اور اس انسان سے، اس نفس سے، اس جان سے شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی موت کے بعد، ولا یؤخذ منها عدل، نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ وَهَذَا وسلم۔ الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَوْتِ، یہ موت کے اللہ وقت جو علیہ۔ ہے اس سے یہ چیزیں قبول نہیں ہوگی۔ فَإِنَّ الشَّفَاعَ وَالْفِدَاءَ لَا تُغْنِي فِيهِ، کہ موت والے دن اس سے نہ کوئی شفاعت کی جائے گی بعض لوگوں سے اور نہ فدیہ قبول ہوگا۔ فَأَمَّا يَوْمُ الْقِيَامَةِ، لیکن روز قیامت، فَإِنَّا وَأَهْلُنَا نُجْزِي عَنْ شِيَّتِنَا کل جزائن، کہ ہم اور ہمارے خاندان والے ہمارے شیعوں سے ہر قسم کی جو ہے وہ جزیہ اور فدیہ اس کے بدلے میں دیں گے، اور ہم ان کے لیے کافی ہوں گے۔ لیکونن علی الاعراف بین الجنہ والنار، تو مقام والنار۔ اعراف کے اوپر جو ہے رسول خدا ہوں گے، علی مرتضیٰ ہوں صلی گے، اللہ علیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی، والحسن والحسین وسلم۔ والطیبون من آلہم، اسی طرح پاک و پاکیزہ ہستیاں ان ہستیوں کی آل سے، یعنی 14 معصومین ہوں گے۔ فنرا بعض شیعتنا فی تلک الارسات ممن کانا منہم مقصرا فی بعض شدائدہا، تو ہم دیکھیں گے کہ روز قیامت جو ہے جو مختلف موقف جو ہے وہ 1000 سال کا ہے، تو بعض ایسے جی جی۔ مقامات پہ ہم اپنے شیعوں کو جب مقام اعراف سے دیکھیں گے کہ مشکلات اور شدائد میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ایسی حالت میں جب ہم دیکھیں گے اور انہوں نے اپنے عمل میں کوتاہی کی ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوتاہی کی ہوگی، فنبس علیہم خیار شیعتنا کسلمان والمقداد وابی ذر وعمار، تو ہم جب اپنے شیعوں کو مشکل میں دیکھیں گے تو ہم انہیں ان کی طرف اپنے نیک شیعوں کو بھیجیں گے، جیسے سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، اور سبحان اللہ۔ ونظرائہم فی العصر الذی یلیہم، ابو ذر و سلمان کی طرح جو لوگ باقی زمانوں میں بھی ہوں گے، جو ان کے زمانے میں ہوں گے، ان شیعوں کے زمانے میں نیک شیعہ، ان کو بھی ہم بھیجیں گے۔ الذی یلیم ثم فی کل عصر الی یوم القیامہ فینقضون علیہم کالبذات، تو انہیں اس باز ہے ایک پرندہ، اس کی طرح ان کو اس مشکل سے وہ نیک نکال شیعہ لیں گے۔ نکال کے لائیں گے۔ وسکور یتناولونہم کما تناول سکور صیدہا، تو ان کو ایسے لے کے آئیں گے جیسے سکر بھی ایک پرندہ ہے، چیتے کو کہتے ہیں، یہ اپنا یہ بھی ایک قسم ہے، چیتا نہیں معذرت، یہ کہ بھی پرندے کی ایک قسم ہے، تو یہ اس کی طرح جو ہے وہ لے کے آئے گا۔ ثم یزفون الی الجنہ زفن،
تو ایسے جو ہمارے شیعہ جن کی کچھ کوتاہی ہوگی، تباً عمدن کوتاہی کی اجازت معصوم نہیں دیتے، لیکن اگر پھر بھی انسان جب شریعت پہ عمل کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطیاں کوتاہیاں، کبھی تکبر، کبھی حسد، کبھی ریا، کبھی کوئی نہ کوئی غیبت سن لی، ہو جاتی ہیں غلطیاں انسان سے. تو اس طرح کی یعنی شریعت پہ عمل کرنے کے بعد بھی اس طرح کے مسائل کے حل کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے نیک شیعہ ان کی شفاعت کریں گے. وَإِنَّ لَنَبَسْ عَلَىٰ آخَرِينَ مِنْ مُحِبِّينَ مِنْ خِيَارِ شِيَّتِنَا كَالْحَمَامِ فَيَلْتَقِطُونَهُ مِنَ الْأَرْصَادِ. تو اسی طرح پرندوں کی طرح کچھ ہمارے نیک شیعہ جائیں گے تیزی سے، اور باقی جو اللہ شیعہ سبحان جن کے اللہ، اندر کوئی مسائل ہوں گے عمل کے اعتبار سے، ان کو مشکل سے نکالیں گے. نکال کے لائیں گے، وَسَيُؤْتَى سبحان اللہ. وَسَيُؤْتَى بِالْوَاحِدِ مِنْ مُقَصِّرِ شِيَّتِنَا فِي أَعْمَالِهِ بعد ان سان الولایہ والتقیہ وحقوق اخوانی. تو وہ ہمارے شیعہ، ان کو مشکل سے نکالا جائے گا کہ جنہوں نے ولایت کا عقیدہ رکھا اور مومن بھائیوں کے حقوق جو ہے ان کو ادا کیا، اور جہاں تقیے کا مورد تھا وہاں تقیے پہ عمل کیا. وَيُوقَفْ بِأَزَاہِ مَا بَيْنَ مِيَّةٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَىٰ مِيَّةِ أَلْفٍ مِنَ النُّصَّابِ. تو اس وقت یہ جو نیک مومن شیعہ یعنی ان کی شفاعت کریں گے، ایسے مومنین کی جن کے عمل میں کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ گئی، تو ایسے لوگوں کو بعض ناسبیوں کے سامنے، بلکہ بعض روایت کریے 100 تک ناسبیوں کے سامنے انہیں کھڑا کیا جائے گا، ایسے شیعوں کو. فَيُقَالُ لَهُ هَٰؤُلَاءِ فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ. ناسبی سے مراد جو ہے کہ دشمنان محمد و آل محمد. تو اس وقت ان اللہ سے کہا جائے گا جو اہل بیت کو ماننے والے، ان کو مولا ماننے والے، آقا ماننے والے اور ان کی محبت رکھنے والے شیعہ عمل میں کوتاہی تھی، ان شیعوں سے کہا جائے گا کہ یہ جو ناسبی دشمنان محمد و آل محمد، یہ آپ کا فدیہ ہے اور آپ کی جگہ یہ جہنم میں جائیں گے. فَيَدْخُلُ سبحان هَٰؤُلَاءِ اللہ، سبحان اللہ. الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّةَ وَأُولَٰئِكَ النُّصَّابُ النَّارِ. تو یہ مومن جو ہیں اللہ جنت چلے جائیں گے، اور وہ دشمنان محمد و آل جائیں گے. دشمنان سے مراد طبعاً سنی محبان اہل بیت نہیں ہیں، وہ ناسبی ہیں جو ہر زمانے میں محمد و آل محمد سے دشمنی رکھتے ہیں. وَذَلِكَ مَا صحیح. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو یہ وہ قرآن کی آیت امام فرماتے ہیں جو خدا اس پورے واقعے کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ یہ بات چاہیں گے، یکافروا بالولایہ، یعنی ولایت کا انکار کیا. امام فرما رہے ہیں 12 میں کی امامت و ولایت کا جن لوگوں لو کانوا مسلمین فی الدنیا منقادین للامامہ لیجعل مخالفوں فداء من النار. وہ کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں 12 ائمہ کی امامت کو مان لیتے تو آج ان کے یعنی ان لوگوں کے مخالفین کو آگ میں ڈالا جاتا. تو اس مقام پہ جو ہے آگے شرح میں بیان کرتے ہیں یہ عالم دین کہ امام کی مراد وہ شفعاء ہیں، یعنی شفاعت کرنے والے. یہ جو باقی نیک مومن ہوں گے یہ بھی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. وَبِوِلَایَتِهِمْ يُؤْخَذُ الْعَدْلُ مِنَ النَّفْسِ وَهُوَ الْفِدَاءُ. تو ان کی ولایت یعنی 12 ائمہ کی امامت، 14 معصومین کی ولایت کے عقیدے رکھنے والے کے لیے کوئی فدیہ ہوگا، کوئی شفاعت کرنے سبحان اللہ. والا ہوگا. فَعَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَحِيَّةٌ وَالسَّلَامُ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ. اور فرماتے یہ ہیں کہ جو ان ہستیوں کے دل میں محبت اور ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتا اس کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے لیے روز قیامت کوئی فدیہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ فدیہ جہنم نہیں کی آگ ہوگا. سے بچ سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاک اللہ قبلہ. بہت ہی ایک ایک آیت کو جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہی ہے، جو ان کے مناقب کو بیان کر رہی ہے، جو ان کا قصیدہ پڑھتی بھی نازل ہو رہی ہے، اس کے جو بواطن ہیں، اس کے جو باطن ہیں، ان کو آپ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. جزاک اللہ. ایک اور سوال کر پائیں گے کیونکہ اب ٹائم ہمارے پاس کم ہے، صرف 9 منٹ ہیں، اس میں پروگرام کو ختم کرنا ہے. آگے نماز مغربین کا بھی وقت ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کن کن ہستیوں کے صدقے میں فرعون جیسے ظالم و جابر سے نجات ملی؟ قبلہ. جی، قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک آیہ مبارکہ ہے وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. کہ آپ لوگوں سے ہم نے بحر یعنی سمندر کو اس میں جدا جدا کر دیا اور تمہیں نجات دی، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے. اس آیت کے ضمن میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سمندر کے پاس پہنچے تو اللہ نے وحی کی کہ اپنی قوم سے یہ فرما دیں جددو توحیدی، میری توحید کے عقیدے کی تجدید کریں، و امروا بقلوبہم، اور اپنے دلوں کو اس بات کا حکم دیں پہلے ذکر محمد سید عبیدی و امائی، اور اسی طرح اپنے دلوں کو اس بات کا آپ کی قوم اے موسیٰ علیہ السلام یہ حکم دیں کہ رسول خدا جو میرے بندوں اور کنیزوں کے سردار ہیں ان کے ذکر کا حکم دیں اپنے دلوں کو، وَعَيْدُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ الْوِلَایَةَ لِعَلِی اللہ أَخِی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ نبی اسی طرح طاہرین، یہ بھی سبحان اپنی اللہ۔ قوم کو حکم دیں کہ رسول خدا آخری نبی کی وسیع اور ان کے بھائی علی جو ہے اپنے دلوں میں اس کا اعادہ کریں اور تذکرہ کریں، اور اس کی پاک اولاد کا بھی، رسول مولا علی کی جو اور رسول خدا کی پاک اور طیب صلی اولاد اللہ ہے علیہ ان وسلم، کی ولایت کا بھی اپنے دلوں میں اپنے ذہنوں میں دوبارہ اس کا یعملون، اعادہ سبحان کریں۔ وقولوا اللہم صحیح۔ بجاہہم جوزنا علی متن ھذا الماء، اور سب یہ کہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد کی جاہ اور مقام کے صدقے میں ہمیں اس سمندر کے اللہ پانی کے اوپر سے گزار دے۔ فَإِنَّ گزار دے، الْمَاءَ اللہ يَتَحَوَّلُ لَكُمْ عَرْضًا، جب ایسا ان ہستیوں کے اس طریقے سے آپ لوگ واسطہ دے گے تو واسطہ دینے کے بعد یہی زمین بن جائے گا۔ فَقَالَ لَهُم مُوسَىٰ ذَلِكَ فَأَبَوْا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا پروردگار کی طرف سے تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ وَقَالُوا نَحْنُ لَا نَسِيرُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ، بے شک پانی اگر زمین بن بھی جائے ہم نہیں چلیں گے، ہمیں خطرہ ہے کہیں یہ پانی ہی نہ ہو، ہم زمین پہ چلیں گے۔ اور اس اللہ کے اکبر۔ بعد فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ مُوسَىٰ علیہ السلام أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ آپ جو ہے اپنے عصا سے سمندر کے اوپر ماریے اور فرمائیے وَقُلْ اللہم بجاہ محمد وآلہ الطیبین، نبی پہلے اے طاہرین، اللہ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس سمندر کو جو ہے اس کے جو ہے الگ الگ حصے قرار دے دے۔ وَفَعَلَ فَانْفَلَقَ وَظَهَرَتِ الْأَرْضُ إِلَىٰ آخِرِ الْخَلِيجِ، تو فرمایا کہ جب جناب موسیٰ نے پانی کے اوپر عصا مارا تو سمندر الگ الگ اس کا پانی ہو گیا اور زمین اس کے نیچے سے ظاہر ہونے لگ گئی۔ اللہ اور اس اکبر، کے بعد اللہ موسیٰ علیہ اکبر۔ السلام نے فرمایا ادخلوها، کہ میری قوم آپ داخل ہو جاؤ۔ فقالوا الارض وحلۃ نخاف ان نرسب فیہا، کہ یہ زمین جو ہے وہ گیلی ہے اور چیکڑ والی ہے، کیچڑ کی طرح ہے، تو اس کو ہمیں خوف ہے کہ اس کے اندر ہی ہم نہ دھس جائیں۔ فقال عز وجل یا موسیٰ قل اللہم بحق محمد وآلہ الطیبین جففها، نبی اور یہ طاہرین، دعا کیجئے کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اس زمین کو خشک کر دے۔ فقالها فارسل اللہ علیہ ريح الصبا فجفت، تو اللہ سبحانہ نے ایک ہوا بھیجی تو وہ زمین بھی خشک ہو گئی۔ اور وقال موسیٰ علیہ السلام اب قوم سے فرمائے اب داخل ہو جائیے۔ قالوا یا نبی اللہ نحن اثنا عشر قبیلہ سبحان بنو اللہ۔ اثنا عشر ابا، کہ ہم 12 قبیلے ہیں، 12 آبا کے بیٹے ہیں۔ وَإِن دَخَلْنَا رَامَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنَّا يَتَقَدَّمُ صاحب، اگر ہم داخل اسی حالت میں ہو گئے ایک ہی راستے سے تو ہر قبیلے والے چاہیں گے کہ ہم پہلے جائیں تو یہ کہیں ہمارے درمیان مشکل ہی نہ پیدا ہو جائے، تو اگر ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ بن جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ 12 دفعہ عصا ماریں تو 12 راستے بن جائیں گے جتنے یہ قبیلے ہیں، اللہ اللہ، اور یہ دعا کیجیے اللہم بجاہ محمد وآلہ الطیبین بین طیبین الارض لنا، طاہرین، اور یہ دعا آپ کیجیے کہ پروردگار ان 12 راستوں میں ہمارے لیے زمین کو بالکل واضح کر دے۔ فصار فیہ تمام اثنا عشر طریقاً، اور 12 راستے جو محمد و آل محمد کے صدقے بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب آپ داخل ہو جائیے۔ تو لوگوں سب فرقوں نے کہا یدخل فی سکہ من ھذ السکک لا یدری ما یحدث صلی اللہ کرین، ہمیں نہیں پتہ، ہم تو اس راستے پہ ایک قبیلہ جائے گا ہمیں دوسرے قبیلوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا بیتی، کہیں نعوذ باللہ وہ غرق تو نہیں ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا قل اللہم بجاہ محمد وآلہ الطیبین لما جعلت فی ھذا الماء طبقات واسع یرا بعضهم بعضا منہا، کہ یہ دعا کیجیے اے موسیٰ علیہ السلام کہ بڑے بڑے راستے اور بڑے بڑے دور تک جو ہے اس پانی کو اس طرف پھیلا کے
تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی دیکھ سکیں کہ وہ بھی فلاں راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ دعا بھی جناب موسیٰ کی قبول ہوئی، اور اسی طرح وسیع ترین راستے اور وسیع جگہ بن گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا جب داخل ہو گئے تو ساری جناب موسیٰ کی قوم جب دریا سے سمندر سے عبور کر گئی تو فرعون اور اس کا لشکر جب داخل ہوا اور آخری بندہ داخل ہو گیا اور ادھر سے پہلا بندہ نکلنے کا ارادہ کرنے لگا، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، امر اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ البحر فانطبق علیہم فغرقوا، اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور سارا سمندر جو ہے وہ یکساں ہو گیا اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اور ڈوب گئے۔ جب غرق ہوئے اللہ وصحاب موسیٰ ینظرون علیہم، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ہے ان کے غرق ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے اللہ بعد ارشاد فرمایا فقال اللہ عز وجل لبنی اسرائیل الذین فی عہد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول خدا کے زمانے میں جو جناب موسیٰ کی اللہ قوم سے لوگ تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ اللَّهُ فَعَلَ هَذَا كُلَّهُ بِأَسْلَافِكُمْ لِكَرَامَةِ محمد وآل محمد، کہ یہ تمہارے بزرگوں اللہ کے ساتھ اللہ نے محمد و آل محمد کے احترام اور مقام کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں عطا کی تھیں۔ وَدَعَا عطا کی مُوسَىٰ تھی۔ بِهِمْ دُعَاءً يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی انہی ہستیوں کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہوئی اور قبول ہوئی۔ افلا تعقلون، تم اس ان علیکم الایمان بمحمد و آلہ، سبحان اللہ اور تمہارے اوپر فرض ہے کہ محمد و آل محمد کے اوپر ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ قبلہ، جزاک اللہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ہمارا پروگرام اہل بیت در قرآن، اس کے اوپر جو ہے وہ قبلہ کی طرف سے معروضات جو ہے وہ جاری وساری ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت سورہ بقرہ پہ جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی انشاءاللہ، چونکہ ابھی اس وقت چند ساعتوں کے بعد نماز مغربین کا وقت ہے، اذان مغربین ہماری ٹی وی اسکرین سے نشر کی جائے گی لندن اور اس کے مضافات میں چند لہجوں کے بعد وقت ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ یہاں پر ہم پروگرام کو ابھی روکتے ہیں اور اگلی نشست میں جہاں سے پروگرام کو روکا ہے اہل بیت در قرآن کو گفتگو کو جاری کریں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، ہماری رات کی اگلی